بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह सूरह अनफाल में जो है वो सूरह अनफाल में आयत नंबर 20 to 23 देखते हैं कि इन आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन जो है वो इंसान कौन है, या आप कहें कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे बदतरीन कौन है। इंशाअल्लाह आयतों के साथ देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वरसूलहु वला तवल्लौ अन्हु वअंतुम तस्मऊन। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना तुम पलटो उससे जबकि तुम हुक्म को सुन चुके हो। आयत नंबर 21। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। और नहीं तुम हो जाना उन लोगों की तरह जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि नहीं वो सुनते हैं। आयत नंबर 22। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। बेशक अल्लाह के नज़दीक तमाम मखलूक में बदतरीन वो हैं जो बहरे और गूंगे हैं और जो अपनी अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आयत नंबर 23। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम ख़ैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और अगर पाता अल्लाह उनमें कोई खैर तो ज़रूर सुनाता उन्हें, और अगर वो सुनाए उन्हें तो भी वो पलट जाएंगे और वो उससे मुंह मोड़ते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह सूरह अनफाल आयत नंबर 20 से देखते हैं। और तकरीबन जब अभी 20 आयतें और हमारी रह गई इस सिपारे को पूरा होने के लिए, 9 सिपारा जो हमारा चल रहा है। और सूरह अनफाल जो है आगे भी इंशाअल्लाह कंटिन्यू होगा 10 सिपारे में। और आगे की देखिए कि जो आयतें अब आ रही हैं, इसका थीम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दिला रहे हैं कि भाई सुन लो, तुम अल्लाह की सुन लो, उसके रसूल की सुन लो। एक बात हमेशा याद रखें कि सुनने का जो ताल्लुक होता है ना, जो इंसान वाकई सुनता है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द जो है वो हिदायत दे देते हैं, बनिस्बत उसके कि जो सुनता नहीं है। यानी हिदायत का एक बहुत अहम जुज अगर आप कहें ना तो वो है सुनना। सुनना यानी कि सुनने से इंसान बहुत जल्द हिदायत की तरफ आ जाता है। और वही जो है बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एक बंदे मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में जो है वो कामयाबी चाहता है तो उसको क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। इंशाल्लाह आगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो मुशरिकान मक्का जब अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत में खड़े हुए, उन्होंने अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी, तो उनका दीन जो है वो उसे किस तरफ ले गया। तमाम बातें इंशाल्लाह हम देखेंगे। और यकीन करें कि जो भी आयतें आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बयान कर रहे हैं कि मुशरिकान मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जो रवैया इख्तियार किया, आज हमारे अतराफ में वही सारे जो है अमाल हमें लोगों के नजर आते हैं। तो इंशाल्लाह आयतों के
تھرو دیکھتے ہیں. اور آیتیں سننے سے پہلے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو بھی ہمیں جو ہے وہ سمعینا اطعنا میں شامل کر دے، کہ جیسے صحابہ کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ فوراً جب ان کے پاس کوئی حکم آتا تھا تو کہتے تھے سمعینا و اطعنا، کہ اللہ سن لیا ہم نے اور ہم مانتے ہیں. یہ صحابہ کا قول ہوا کرتا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم سنیں اس کو ہم کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک سیکرٹ بتایا جا رہا ہے، کامیابی کی کنجی آپ کہہ لیں، سیکرٹس آف سکسیس آپ کہہ لیں. کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنو. اور دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے آیت کا یہ حصہ جب بھی اتنا سا ٹکڑا میں پڑھتی ہوں تو ڈائریکٹلی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بغیر کسی کو بیچ میں لائے، بغیر کوئی ریفرنس لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اگر اپنے بندوں کو کوئی اگر میسج دے رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ کوئی بہت امپورٹنٹ میسج ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قل آپ کہہ دے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی جو ہے براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کیا کریں؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ تم پلٹو اس سے جب کہ تم حکم کو تم نے سن لیا ہے، تم نے حکم کو سنا. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ صحابہ کو بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سکسیس دیا تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحابہ نے کی. آج بھی ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ نے کہا اس کو مانے گا، جس چیز سے اللہ نے اس کے رسول نے رکنے کو کہا اس سے رک جائے گا، تو ڈیفینیٹلی کامیابی اس کے قدم چومے گی. زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں انشاءاللہ اس کو کامیابی ملتی ہی رہے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا تَوَلَّوْا، اور دیکھو تم پھر مت جانا جبکہ تم سن چکے ہو، تم نے سن لیا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہاں پر پھر ہمیں بالکل یہ رویہ اختیار کرنا ہے سمیعنا و اطعنا کا، کہ اللہ میں نے سن لیا اور میں اس کو جو ہے مانتی ہوں. اس طریقے سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ کہ صحابہ کا بھی یہی رویہ ہوا کرتا تھا. آج دیکھیں کہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کسی کو سنائیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کے لیے چنا ہے. الحمدللہ کہ بھلے آپ کچھ کوشش نہیں کر رہی ہیں لیکن ہدایت کی سب سے پہلی سیڑھی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چڑھا دیا، اور وہ ہے سننے کا کام. الحمدللہ. دیکھیے انسان کو سننا چاہیے، کسی نہ کسی کو وہ سنے تاکہ اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پتہ چلی اور وہ ہدایت کی طرف آنے کا اس کا جی کرے. تو کوشش کریں کہ سننے کی کوشش کریں. اور ایک جگہ میں کچھ ایسی پڑھ رہی تھی تو ایک سائنٹیفکلی بھی ایک یہ ہے کہ بہت کوشش کیا کرے کہ دائیں کان سے سننے کی کوشش کرے. حالانکہ تھوڑا مشکل کام ہے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. سننے کا جو ہمارا عمل ہوتا ہے نا وہ کراس کنیکشن ہوتا ہے. جب آپ رائٹ کان سے آپ سنیں گے نا تو اس کا کراس ڈائریکٹلی اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ، حالانکہ مشکل ہے، رائٹ کان سے زیادہ سننے کی کوشش کیا کریں. اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، اس طریقے سے تو اس کا ڈائریکٹلی کراس ایفیکٹ آپ کے دل پہ پڑے گا. اور جب میرے اسٹوڈنٹس کو یہ باتیں پتہ چلی تو جس طرف میں کھڑے ہو کر پڑھاتی ہوں، اسٹوڈنٹس کوشش کرتے کہ ہم باجی کے جو ہے یعنی کہ لیفٹ سائڈ بیٹھے تاکہ ہمارا ہمارا کان ان کی طرف رائٹ رہے تو ہم کان سے سنیں. اچھی بات ہے کہ اللہ کے کلام کو سننے کی اتنے شوقین ہوتے ہیں لوگ. تو یہ تھوڑا سا پھر اپنے اوپر کنٹرولنگ کی بات آتی ہے. اس طریقے سے آپ بھی اگر ہیڈ فون وغیرہ لگاتی ہے تو کوشش کریں کہ رائٹ ایئر میں آپ لگائیں تاکہ آپ جب دائیں کان سے سنیں تو اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی آپ کے دل پر لیفٹ سائڈ میں پڑے. اوکے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. یہ تو چلیے کہ ہماری آن لائن کلاسز ہے. اگر آپ آف لائن میں کہیں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی شکر ادا کرے کہ کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا وہاں پہ سننے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. الحمدللہ. بس دعا کیا کرے کہ اللہ
تو نے ایک دفعہ بٹھا دیا نا مجھے سننے کے لیے، کبھی بھی اس راستے سے ہٹانا نہیں۔ بار-بار میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ اللہ کے راستے میں آنا بڑی بات نہیں ہے، اس پر جماؤ رہنا چاہیے، اس پر استقامت رہنی چاہیے۔ جب بندے کی استقامت ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا؟ دیکھیے کہ اب یہ جو اطیع اللہ اطیع رسول کی جو بات ہے نا، اطاعت کرنا، دیکھیے کہ کہاں ماننا، اطاعت کرنا کہاں ماننا، اور یہ ایسا کہاں ماننا کہ رو دھو کے نہیں، مطلب اطاعت کرو تو بہت دل سے کرو، روتے دھوتے دین کا کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ لوگ ہیں نا، نعرے بازیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، تو بھائی یہ اطاعت نہیں ہے۔ اور سیدھی سیدھی بات اللہ نے کہہ دی، بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کو فالو کرو۔ الحمدللہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کہہ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول رکھ دیا کہ کس طریقے سے بھائی جو میرے رسول سے محبت کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اب وہ دیکھیں کہ اب یو نو زبانی تو الحمدللہ ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عملی محبت چاہیے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی نہیں بلکہ ایک انسان بھی ایک دوسرے انسان سے عملی محبت چاہتا ہے۔ زبان سے دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، آپ کے شوہر ہے، کتنا بھی آپ سے کہے بھائی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یا آپ کی بچی کہے مما آئی لو یو سو مچ، بہت زیادہ میں آپ سے محبت، اور بات ایک بھی نہ سنے آپ کی، آپ ایک گلاس پانی بھی مانگے تو وہ آپ کو دینے کو تیار نہ رہے، تو ایسی محبت، تو یہ ہو گئی زبانی محبت، یہ ہو گئی قولی محبت۔ عملاً محبت انسان جو ہے اس کو کر کے دکھاتا ہے، بھائی محبت ہے مجھے تم سے، تو وہ کہنا مانے گا۔ اور اطاعت یہ محبت کا بہت اچھا اظہار ہے اطاعت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو محبت ہے تو ہم اس کو ظاہر کریں، اس کی اس کی اطاعت کر کے، رسول کی اطاعت کر کے، اور اطاعت خوشی خوشی ہونا چاہیے۔ لیکن روتے دھوتے کام کرنے والے نہ بندوں کو پسند آتے ہیں اور نہ رب کو پسند آتا ہے۔ دین کا کام خوشی خوشی کریں انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیے یہ بہت بڑی سخت بات ہے کہ بھائی جاننے کے بعد، سننے کے بعد پلٹنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، ایک انسان جیسے کہ الحمدللہ کوئی انسان اگر پہلی سیڑھی سے گرے گا تو دیکھیے کم چوٹ آئے گی، اور چلو بھائی تیسری چوتھی سیڑھی سے گرے گا تو تھوڑی اور کم آئے گی چوٹ، لیکن کم آئے گی۔ لیکن کوئی بندہ تیسویں سیڑھی پہ جا کر اور گرا تو بتائے اس کا منہ پھوٹے گا، سر بھی پھوٹے گا، میں بھی مر بھی سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ آپ نکل کے آگے چلے گئے، پلٹنے کی کوشش مت کریں۔ جتنا زیادہ آپ آگے بڑھ کے پلٹیں گی اتنا زیادہ آپ کو خسارہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، سننے کے بعد تم نے اللہ کا حکم سن لیا تو پھر پلٹنے کی کوشش مت کرو۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق لینا ہے؟ سمعینا و اطعنا۔ دیکھیے الحمدللہ کہ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو عربی ٹیکسٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، جب میں آپ کو ترجمانی بتا رہی تو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، تو فوراً جو بات آپ کو عمل کی لگے فوراً آپ کہہ دیں سمعینا تعالیٰ، اللہ میں نے سن لیا اور انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گی، میں اس پر اطاعت کروں گی۔ الحمدللہ یہ صحابہ کے عمل میں سے تھا، سبحان اللہ۔ کوشش کریں، ہر درجے کوشش کریں اس طریقے سے اللہ سے بات کرنے کی۔ اب پھر ہمیں کرنا کیا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آیت نمبر 21 میں بتاتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی تم ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا جنہوں نے یہ کہا ہم نے سنا جبکہ وہ سنتے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساری پول کھول رہے ہیں یہاں پر، یعنی اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا بھائی کہو کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی حکم نازل ہوا ہے، تو کہتے تھے اچھا کچھ کہنا تھا کیا، اچھا سنا تو ہم نے لیکن ہمیں توجہ نہیں تھی، کیا کرے ہمارا دھیان نہیں تھا۔ ایسا ایسا مت سنیے، ایسا بالکل مت سنیں۔ اور میں آپ سے بار بار بول رہی ہوں نا کہ ان آیتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، بھائی سنو تو صحیح، اللہ کا کلام سنو تو صحیح، اس کے اندر کیا ہے اس کو جانو تو صحیح۔ اور یہ لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بھی بات بولتے تھے، کوئی اچھی باتیں یا آیت کے تعلق سے یا وحی آئی ہے کچھ بھی شیئر کرتے تھے، تو یہودی بالکل بھی سنتے نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے
ٹھیک ہے. اور دیکھیے یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے. ناؤ ڈے آلسو کبھی کبھی دیکھیے ایک کلاس ہے، کلاس میں 40-50 بچے ہیں. ٹیچر ایک کامن میسج سارے اسٹوڈنٹس کو دے رہی ہے. اس میں سے چند ایک آدھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو واقعی سنتے ہیں دھیان سے، اور یقین کریں جو اسٹوڈنٹس نہیں سنتے ہیں نا وہ ٹیچر کی بات کا جواب نہیں دے پاتے، بالکل نہیں. اور پھر ان کو بات ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی تو وہ عمل کیا کریں گے؟ تو عمل کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے. الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نا. جو بندہ جس نیت سے اللہ کے کلام کو لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس کے مقصد کو پورا کریں گے. جب ہمیں یہ پتا ہے تو کیوں بھائی ہم اچھا مقصد ہی لینا، پھر ہدایت کا مقصد لیں کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں ہدایت مل جائے، کچھ سیکھنے کو مل جائے، ہمارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، برائیاں ہمارے اندر سے چلی جائیں، اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں. یہ تمام نیت کر کے آپ اللہ کے کلام کو پڑھا کرو. مزید اللہ تعالیٰ کیا بتاتے دیکھیے یہ بہت یقین کرے بڑی بوجھل کرنے والی آیتیں ہیں. آگے جو آیتیں آ رہی ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. بہت سخت بات ہے یہ. کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی محفل میں بیٹھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. دنیا میں جتنے جاندار ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب سے بدترین مخلوق کس کو کہا ہے؟ جو اللہ کے کلام کو نہیں سنتے ہیں. فرسٹ تھنگ اینڈ ادر از سننے کے بعد اثر نہیں لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. اور ایک جگہ تو آپ کو یاد ہوگا اگر کہ آئی تھنک سورہ اعراف یا سورہ انعام میں ہم نے پڑھا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کیسے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے؟ تو وہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ ایک ایگزامپل اور یہاں پہ ایک ایگزامپل آئیے. کتنی سخت بات ہے. دیکھیں آپ ایسے آیتیں لوگ عام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ایسی آیتیں لوگ عام کر دیں تو بتائیے کوئی بچے گا ایسا جو اللہ کی کتاب سے لاپرواہی برتے گا؟ سننے کے تعلق سے میں بول رہی ہوں. الحمدللہ ایسے تو ہمارے معاشرے میں اللہ کی کتاب کو بہت عظمت دی گئی ہے، بہت اس کو کیئر کیا جاتا ہے، اس کو اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، ماتھے سے لگایا جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے. بہت عظیم سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے اس کی کتاب سے. اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ تمہیں جو اللہ کا کلام جو پڑھ کر سنایا جائے اس پر عمل کرو، اس کو سنو، اللہ کی اطاعت کرو. لیکن جو لوگ نہیں سنتے ہیں اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تمام جانداروں میں سب سے بدترین ہے وہ شخص. تو آیتیں عام کرنی چاہیے نا ہمیں کہ بھائی نہیں سنو گے تو یہ بدترین کیٹیگری میں آ جاؤ گے. مزید اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں اور وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹیلنٹ، جو عقل دی ہے اس کو اللہ کے کلام میں لگا دیں آپ. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنو، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیتے ان میں کوئی خیر تو ضرور سناتا انہیں، اور اگر وہ سنائے انہیں تو بھی وہ پلٹ جائیں گے اور وہ اعراض کریں گے. یہ آیتیں بھی واقعی دل میں بڑی بوجھ ڈالتی ہیں. اب دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا دل کرتا ہے چلو بھائی ایک مجموعہ میں جمع کروں، لوگوں کو سناؤں، اللہ کا کلام بتاؤں. ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی نیت صاف ہے، ٹھیک ہے آپ کر رہی ہیں. لیکن بھائی اگلا بندہ آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ آیا تو تم نے سنانے کی نیت سے اس کو سنا دیا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی اس نے سنا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تمہیں پتہ ہے کہ اس نے کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی. یہ بہت سخت بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنے آپ کو لے ذرا، اگر آپ سمجھیں کہ اللہ کا کلام آپ پہ اثر نہیں کر رہا ہے، اللہ کا کلام آپ کو سننے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پر کہ آپ کے اندر کوئی بھی ایسی خیر نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. یہ بہت گھاٹے کی بات ہے. اگر میں جس طریقے سے سمجھ رہی ہوں یا میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں اس بات کو تو یہ بہت گھاٹے کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا بہت سن بھی لیں گے نا تو بھی وہ پلٹ جائیں گے اور اس سے منہ موڑیں گے. یعنی ٹھیک ہے تھوڑے بہت جو اللہ کے رسول کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے, کچھ لوگ سن بھی لیتے تھے نا, اثر نہیں لیتے تھے اس کا. کیوں اثر نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی ہے. اللہ اکبر. سوچے آپ ذرا کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ جانتے ہوں گے, یا آپ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو اللہ کا کلام یا مجھے اللہ کا کلام سننا یا اس کو پڑھنا یا دوسروں تک پہنچانا دل نہیں کرتا ہے, دیٹ مینس میرے اندر کوئی خیر نہیں, دیٹس وائی مجھے سننے کا دل نہیں کرتا ہے. الحمدللہ کہ میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتی ہوں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ کا کلام سننا پسند نہیں ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے, ایک اشارہ ہے کہ آپ کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی خیر ہے جو اللہ کو دوسروں تک پہنچانی ہے. ویسے بھی دعا کیا کرے, اللہ میں کہیں جاؤں میرے اٹھنے کو خیر بنا دے, میرے جانے کو خیر بنا دے, میرے وہاں رہنے کو خیر بنا دے. دیٹ مینس کہ میں لوگوں میں جو ہے وہ شر نہ پھیلاؤں, میں لوگوں میں خیر پھیلاؤں. الحمدللہ میں کوئی چاہے میرا ڈیلی کا آنا جانا ہو یا نئی جگہ پر جاتی ہوں, نئے لوگوں سے ملتی ہوں, تو الحمدللہ کہ میری زبان پہ یہ دعا ضرور رہتی کہ اللہ ہماری میٹنگ کو, ہمارے ملنے جلنے کو خیر کا سبب بنا. شیطان ہمارے بیچ میں وسوسے نہ ڈال دے کہ نعوذ باللہ ہمیں ایک دوسرے سے شر کا سامنا کرنا پڑے. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ جس کے لیے میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں تو بتائیں اس کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو حدیث یاد ہے وہ کہ جس کے لیے میں نے خیر کا ارادہ کر لیا تو میں اس کو کیا دیتا ہوں؟ جملہ پورا دین کرے آپ. سیکھنے کا موقع. الحمدللہ دیتے ہیں نا باجی. فہم, ماشاء اللہ, ویری گڈ, بارک اللہ فی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ میں, مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ اللہ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے, اور خوشی منائے کہ اللہ تو نے مجھے ناچیز کو اپنے کام کے لیے چنا, چاہے آپ پڑھ رہی ہے, پڑھا رہی ہے, واٹ ایور. پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک کی کرنے کی دعا مانگے اللہ سے. یہ چیزیں مانگ کر ملیں گی, یہ چیزیں بالکل ایسے نہیں ملیں گی. دوسری چیزیں آپ نہیں بھی مانگو گے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن یہ نعمت اگر آپ سمجھیں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو میں نے خیر کا ارادہ کیا اس کو بہت سارے بیٹے دے دیے, بہت ساری اولاد دے دی, بہت سارا مال دے دیا. نہیں, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فہم دیتے ہیں, حکمت دیتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے, حکمت دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کوشش کرے اللہ سے وہ حکمت مانگے کہ اللہ وہ حکمت عطا کر جو میں تیرے راستے میں لگاؤں, وہ سمجھ عطا کر جو میں تیرے راستے میں لگاؤں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ حیرت کی بات ہوتی ہے نا. آج دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابہ کے بارے میں کوشش کریں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ان کی حیات زندگی کے بارے میں پڑھ لیں. اٹس اے ریکویسٹ, میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے. یقین کریں اتنی محبت فیل کریں گے آپ, اللہ کے رسول کی محبت, اور وہ محبت جو فیل کریں گی نا تو دیکھیے محبت میں کسی کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. آج اگر ہم کسی سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو بیہائنڈ دس کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو محبت ہو جائے گی تو یقین کریں عمل کرنا بالکل مشکل نہیں لگے گا, بڑی آسانی سے. محبت میں تو انسان کیا کیا کر جاتا ہے. تو کیوں نہ یعنی یہ جو میرے دل میں اس کی محبت بھری بھی ہے دنیا کی چیزوں کی, دنیا والوں کی, اس کو نکال پھینکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی دل میں آتے دیکھے, بھرے دل میں پہلے سے ہمارے دل میں ایسے بیکار کی محبت ہے, کچن کی, شوہر کی, بچوں کی, اس کی, دوستوں کی, پڑوسیوں کی, ویسی محبت نہ رکھے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے. ٹھیک ہے محبت ہونی چاہیے, ایسا میں نہیں کہہ رہی کہ محبت, اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو مشکل لگے اللہ کی بات ماننے کو. تو کوشش کریں اپنے دل کو دنیا اور دنیا والوں کی محبت سے خالی کریں, دین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں آئیں گے, اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی انشاءاللہ. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اس کا مزید آگے جو ہے جواب دیا جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.
ہاں تو میں یہی کہہ رہی تھی آپ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، تو یہ ظاہری ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اندر خیر دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے راستے پر چوز کر لیتے ہیں۔ مزید میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھیے آپ ذرا، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے لوگ بھی آیا جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ کیوں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی دعا پہ کہ اے اللہ تو عمر کو یا ابو جہل کو چوز کر لے تیرے دین کے لیے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو جہل کو نہیں چوز کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیا؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خیر رکھی تھی۔ مجھے بہت سیدھی سی بات یہ سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے کہ رسول کی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ نے چوز کیا نا، الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لے جس کے اندر خیر ہے، تو اللہ کو بہتر پتا تھا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور ایک بات جو مجھے سمجھ آتی، دیکھیے خیر میں اپنے پر تھوڑا غور و فکر بھی ایسی کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ دین بائی چوائس ملتا ہے نا، وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ بائی چانس جس کو دین مل جاتا ہے نا، بائی چانس جن کو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے کو مل جاتا ہے نا، واقعی انہیں بہت قدر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بائی چوائس، بھائی کہ میرے پاس کچھ کام دھندا نہیں ہے، کیا کروں، چلو ٹھیک ہے، چل بھائی یہ وقت میں چل اللہ کا دین ہی سیکھ لیتی ہوں، اٹس اے بائی چوائس۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے اللہ کے راستے کو چوز کیا۔ لیکن بائی چانس نہیں، آپ کے پاس سارا کام دھام ہونے کے باوجود آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، اٹس اے بائی چانس، کہ نہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے۔ یہ چوائس بھی نہیں آپ نے لیا اللہ کے دین کو۔ اور میں تو وہی بہت خیال آتا ہے مجھے، بہت اپنے بارے میں سوچتے رہتی ہے ایسا کہ واقعی میرا تو کوئی بھی ارادہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے پڑھنا پڑھانا، میرا تو فیلڈ ہی بہت الگ ہی تھا۔ خیر لیکن شکر، جب خیال آتا ہے تو ہی شکر نکلتا ہے کہ اللہ کو بہتر پتا تھا نا کہ میرے لیے یہ سلیکشن بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ تو بس کچھ چیزیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آیتوں سے جو بیسیکلی جو میں نے لیسن لیا ہے کہ زندگی میں جو ہوتا ہے اس کو ہونے دے، اللہ کی رضا سمجھ کے ہونے دے۔ ہم اتنے اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، کبھی نہیں۔ تو اس آیت پہ تو واقعی میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے کہیں تو میرے اندر تھوڑی سی کوئی خیر دیکھی جو تو نے مجھے چن لیا۔ یہ سب تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو واقعی آج مجھے الفاظ، ایک قرآن کا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا۔ تو سارا جو ہے وہ کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاتا ہے کہ، اور واقعی شکر ادا کرتے کرتے کبھی کبھی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے کہ اللہ آج اگر تو مجھے یہ سمجھ نہیں دیتا تو نہ جانے دوسروں کی طرح میں بھی کہاں بے راہ ہوتی، گمراہی میں پڑی ہوتی۔ تلاش میں دیکھیں ہمیشہ لگے رہے، حق کی تلاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جیتے جی اس کو پوری کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔